अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। दूसरी राइफल की नाल बागो की गर्दन में इस तरह धंसी हुई थी कि बागो की गर्दन खतरनाक जाविये से पीछे मुड़ गई। ये चारों अफराद हमें कोई मौका देना नहीं चाहते थे, ख़ास तौर से मुझे तो बिल्कुल नहीं। ऐसी शदीद टेंशन में ये डर भी होता है कि कहीं इत्तफाकन गोली न चल जाए। मैंने खुद को और हमला आवरों को पुरसुकून रखने के लिए उनसे बातचीत शुरू कर दी। कौन लोग हो तुम? मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, लेकिन तेरे ख़ानदान की औरतें जानती होंगी, वो हमारे ही बच्चे खिलाती हैं। निहायत दुरुस्त जवाब मिला। देखो, बदजुबानी अच्छी नहीं, कहीं एक तरफ गाड़ी रोक दो, जो कुछ चाहते हो मुझे बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर दें। बड़ी सख्त डिमांड है, तेरे घर की सारी जवान जनानियों को ठंडे फर्श पर नंगे पाँव नचाना है। भर लोगे ये कड़वा घूंट? मैं समझ गया कि इन कुत्तों से बात करना फजूल है। गहरी सांस लेकर मैंने नशिस्त की बैग से टेक लगा ली। चुप क्यों हो गए? ढाटा पोश ने LMG की नाल निहायत बेरहमी से मेरे पेट में धंसाते हुए कहा। वो वाकई अजहद सर फिरा और ख़तरनाक था। कहाँ से आए हो तुम? बागो ने पूछा। जहाँ से सारे आते हैं, जहाँ से तू आया है, वो बाजारी अंदाज में बोला। बागो के चेहरे पर तैश का रंग लहराया, लेकिन खैरियत गुजरी कि उसने फौरी तौर पर कोई बेवकूफ़ी नहीं की। मामला बहुत संगीन लग रहा था। उनके पीछे कौन हो सकता था? मेरा जहन निहायत तेज़ रफ्तारी से सोचने लगा। कई इम्कानात थे। चौधरी अजीज़, लियाकत काला, मोखल पाशा, छोटा मोखल या फिर कोई और वैरी। मैंने अब तक किसी का चेहरा नहीं पहचाना था और बागों के साथ भी ऐसा ही था। ऊंची नीची फसल के दरमियान मार्क 1 गाड़ी कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। गाड़ी के अंदर इंतहा दर्जे का तनाव था। ट्राइगरों पर रखी हुई उंगलियों का मंजर बहुत ख़तरनाक था। इस खौफनाकी को बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। करीबन 5-6 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी दरख्तों से घिरे हुए एक कच्चे मकान के सामने जा रुकी। ये एक बाग था। आम, अमरूद और जामुन के दरख्त नज़र आ रहे थे। बहार की आमद के सबब हर दरख्त पर रौनक नज़र आ रही थी। 4-5 कमरों पर मुश्तमिल मकान बिल्कुल सुनसान था। एक तरफ 2 घोड़े बंधे हुए थे और पास ही कीचड़ आलूद पहियों वाला रेढ़ा खड़ा था। दीवारों पर गोबर के उपलों की तवील कतारें नज़र आती थीं। चलो नीचे उतर, एक राइफल बरदार ने बागो को राइफल की नाल से धकेलते हुए कहा। बागो नीचे उतर गया। तो चल भाई, तू भी तशरीफ़ नीचे उतार। ढाटा पोश ने LMG मेरे पेट में धंसाते हुए कहा। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए तहम्मुल से कहा, देखो, अगर ये मामला गल बात। अभी मेरी बात मुंह में ही थी कि उस शख्स का भरपूर थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। उसके साथ ही गाली सुनाई दी। बागो, जो बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, मज़ीद बर्दाश्त न कर सका। वो गाड़ी से बाहर निकल चुका था। उसके अकब में बस एक राइफल बरदार था। बागो बेहद तेज़ी से पलटा। उसका बायां हाथ 7mm राइफ़ल के बैरल पर आया और बैरल नीचे झुक गया। उसके साथ ही बागो ने राइफ़ल बरदार के पेट में ज़ोरदार लात रसीद करके उससे राइफ़ल छीनना चाही, मगर राइफ़ल बरदार ने राइफ़ल नहीं छोड़ी। दोनों गिर गए। गिरते हुए राइफ़ल से गोली चली और ज़मीन में पेवस्त हो गई। मैंने LMG की खौफनाक नाल अपने पेट से हटा दी, मगर बाकी 2 हथियार मेरी तरफ थे और मैं गाड़ी के अंदर था। ये पोजीशन हरगिज़ ऐसी नहीं थी कि मज़ाहमत की जा सकती। इसी दौरान में गाड़ी के पास खड़े एक शख्स ने 38 बोर के पिस्टल का एक फायर किया और बागो, जो राइफ़ल बरदार से राइफ़ल छीनने की कोशिश कर रहा था, पहलू में गोली खाकर उपलों के ऊपर गिरा। उसकी जल्दबाजी उसे जानलेवा तौर पर ज़ख्मी कर गई थी। जिस शख्स के पेट में बागो की लात लगी थी, वो बिफरा हुआ था। उसने राइफ़ल की नाल बागो के सर से लगाई। एक लहजे के लिए लगा कि वो बागो को वहीं शूट कर देगा, मगर फिर मेरे और ढाटा पोश के चिल्लाने से वो रुक गया। मुझे बाहर निकाल लिया गया। इस मौके पर मेरी ज़रा सी मज़ाहमत ख़तरनाक साबित हो सकती थी। बागो ज़मीन पर पड़ा था और उसका पहलू तेज़ी से खून उगल रहा था। 3 अफराद उसे उठाकर एक करीबी कमरे में ले गए। गालिबन वो उसे तिब्बी इमदाद देना चाह रहे थे। मुझे एक ड्योढ़ी से गुजार कर एक वसी सहन में लाया गया। यहाँ चारा काटने वाला टोका था, भैंसें थीं, 2 औरतें एक चारपाई के पास खड़ी थीं। शायद कुछ देर पहले तक वो सब्ज़ी काट रही थीं।
اب اوپر تلے ہونے والے 2 فائروں نے انہیں ٹھٹکا دیا تھا۔ انہوں نے قدرے ہراساں نظروں سے مجھے رائفلوں کی زد میں دیکھا اور آپس میں کھسر پھسر کرنے لگی۔ مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ دروازہ لوہے کی چادر کا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جو برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ اس میں زنگ آلود سوراخیں لگی ہوئی تھیں، تاہم 2 سوراخیں نئی نظر آتی تھیں۔ ان سوراخوں کو کھڑکی کی چوکھٹ میں شاید 2-4 دن پہلے ہی ٹھونکا گیا تھا۔ اس بات سے یہ اشارہ بھی ملتا تھا کہ شاید ہمیں یہاں لانے کا پروگرام 2-4 دن پہلے ہی بنا لیا گیا تھا۔ کمروں میں 2 چارپائیاں، 2 موڑھے اور ایک جالی دار ڈولی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے۔ میں وہاں پورے 8 پہر بھوکا پیاسا بند رہا۔ مجھے کسی کی صورت بھی نظر نہیں آئی، بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 مسلح بندے کمرے کے ارد گرد موجود ہیں۔ رات کو میں نے کئی بار آوازیں بھی دیں مگر کسی آواز کا جواب نہیں آیا۔ میں باغوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ اگلے روز صبح کے وقت دروازہ کھلا، ایک شخص رائفل ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، دوسرے نے کھانے کی چنگیر دروازے کے قریب ہی کچے فرش پر رکھ دی۔ دروازہ پھر بند کر دیا گیا۔ دونوں افراد سوراخ دار کھڑکی کے قریب آ گئے۔ میں نے پوچھا، میرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ بچ گیا حرامزادہ، کافی ڈھیڑ ہڈی ہے، سامنے رنگ والے شخص نے جواب دیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، سب کچھ دکھا بھی دیں گے اور سنا بھی دیں گے، پہلے روٹی کھا لے۔ کیا چوسے ہوئے امب جیسا منہ ہو گیا تیرا؟ وہ ہسپتال میں ہے یا یہاں؟ کوئی ہسپتال لے جانے کی ضرورت کیا ہے، ہم خود بھی چنگی بھلی ڈاکٹری کر لیتے ہیں، بلکہ آپریشن بھی کرتے ہیں، تجھے دکھائیں گے 1-2 دن میں۔ میں ان سے مزید بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ کھڑکی سے ہٹ گئے۔ میں نے کل گھر سے نکلتے وقت ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ خیال تھا کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ کھا پی لوں گا۔ اس حساب سے مجھے کچھ بھی کھائے ہوئے تقریباً 36 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تلے ہوئے انڈے اور دہی وغیرہ کی خوشبو چنگیر میں سے اٹھ رہی تھی مگر کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے چہرے والا پھر کھڑکی پر نظر آیا، طنزیہ لہجے میں بولا، کیا سوچ رہا ہے؟ کھا لے، زہر نہیں ملایا ہوا اس میں، ملا بھی دیا ہو تو کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، گھبرا مت، اتنی آسان موت نہیں ماریں گے تجھے۔ میں واقعی کھانے کے بارے میں مطمئن نہیں تھا مگر جسمانی ضرورت بھی پوری کرنی تھی۔ چند لقمے لے لیے۔ ارد گرد پھر خاموشی تھی۔ درختوں کے درمیان گھری ہوئی یہ بالکل الگ تھلگ جگہ تھی۔ کل یہاں 2 فائر ہوئے تھے لیکن شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وسیع صحن کے دوسرے کنارے سے بس کسی وقت کسی بچے کے چلانے یا عورت کے بولنے کی مدھم آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، باغوں کے بارے میں اور اس 9 عمر لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس پر کل کندم کے کھیت میں گولی چلائی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بچی تھی یا نہیں۔ ماچن رابعہ کا روتا بلکتا چہرہ بھی بار بار تصور میں آ رہا تھا۔ وہ بیچارے خواہ مخواہ اس چکر میں پھنس گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو گیا۔ ٹھیک سے پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا اور برآمدے میں نظر آنے والی روشنی مدھم تھی۔ یکا میں بے طرح ٹھٹک گیا۔ میں چارپائی سے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور سناٹے میں رہ گیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی ایک دم بکھرتی محسوس ہوئی۔ میں چارپائی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ سن کی موٹی رسی میرے جسم کے مختلف حصوں پر بری طرح چبھ رہی تھی۔ میرا بالائی جسم بالکل عریاں تھا۔ میں اپنی اس حالت پر ششدر رہ گیا۔ میں نے اپنے چکرائے ہوئے سر پر غور کیا اور اس بھاری پن پر غور کیا جو پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ شک غلط نہیں تھا۔ کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ میں اس کھانے کے اثر میں نہ جانے کتنی دیر اپنے ارد گرد سے یکسر بے خبر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارتا، دروازے پر آہٹ ہوئی اور وہ کھل گیا۔ اس دفعہ اندر آنے والے افراد کی تعداد 3 تھی۔ ان میں سے ایک وہی LMG رائفل والا تھا۔ اب وہ اپنے خاکی رنگ کے ڈھاٹے کے بغیر تھا۔ اس کی صورت میرے لیے اجنبی تھی اور اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک جرائم پیشہ سفاک قاتل کا چہرہ ہے۔ اس کے جبڑے چوڑے اور تھوڑی پر پرانے زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بھاری آواز میں بولا، ہاں بھائی شاہ خاورے، سنا ہے بڑی گرمی ہے تیرے خون میں، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور کون ہے تو؟ سمجھ لے کہ میں تیری شامت ہوں۔ تو نے بڑی آت مچائی ہوئی تھی، تیری آت ختم کرنے اور تجھے ٹھنڈا ٹھار کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اس حرامی کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا، چوڑے جبڑے والے نے کہا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کارندے کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بانس کی ایک موٹی چھڑی تھی جسے غالباً تیل یا کسی اور چکنائی سے بھگویا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ پر سخت وقت آنے لگا ہے۔ ایک بندے نے آگے بڑھ کر سوراخ دار کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ دروازہ پہلے ہی بند تھا۔ چھڑی بردار نے بڑی بے رحمی سے میرے جسم پر ضربیں لگانا شروع کی۔ ننگے پنڈے پر بانس جیسی لکڑی کی ضرب بہت دردناک ثابت ہوئی، اور یہاں تو مارا بھی بڑی بے رحمی سے جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے جسم پر جگہ جگہ دہکی ہوئی سلاخیں رکھی جا رہی ہیں۔ ہر ضرب پر میرا جسم تھوڑا سا اچھلتا اور قوت برداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی۔ آخر میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ کراہیں بلند ہوتی گئیں۔ 4-5 چوٹوں میں ہی میں نیم جان ہو گیا۔ چوڑے جبڑے والے نے ہاتھ کے اشارے سے چھڑی بردار کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ بولا، اوئے، اتنی تھوڑی سی خاطر پر ہی تو زنانیوں کی طرح ہائے ہائے کرنے لگا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا پھنے خان ہے، اکیلا ہی 6-7 بندوں کو بکری بنا دیتا ہے۔ باندھ کر مارنا کوئی بہادری نہیں ہے، لیکن باندھ لینا تو بہادری ہے نا، اس نے منطقی جواب دیا۔ پھر سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر اس نے زہرناک نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور ڈرامائی انداز میں بولا، ہمشیرہ کہاں ہے تیری؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں پھنکارا۔ اس نے بڑی صفاقی سے جلتا ہوا سگریٹ میری بائیں چھاتی پر بجھا دیا۔ چھاتی کے گول ابھار کی جگہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ مجھے بالکل یہی لگا کہ ایک دہکتی ہوئی سلاخ کسی نے میرے سینے میں اتار دی ہے۔ یہ اذیت بیان سے باہر تھی۔ میرا رواں رواں درد سے بھر گیا۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا، تیری ہر نرم نرم جگہ کو ایسے ہی جلاؤں گا۔ اپنی بہن کا ٹھکانہ تو تجھے بتانا ہی پڑے گا، ویسے بھی اور ویسے بھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ او ہو، قصور؟ دیکھو بھائی، قصور پوچھ رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، چوڑے جبڑے والے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ بھی زہریلے انداز میں مسکرانے لگے۔ اس شخص نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر بے دردی سے کئی جھٹکے دیے اور پھنکارا، تیرے قصوروں پر تو پورا اخبار کالا کیا جا سکتا ہے۔ فقرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بکی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو وہ بدبخت ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ تو کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی، تجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، لیکن تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو نے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا۔ تیری تو بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دی جائے تو بھی کم ہے، پر تیرے پنڈے میں سے تیری جان کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کیوں بھائی فیکے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس نے اپنے ایک فربا اندام ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بارہ صاحب۔ جس کو بارہ صاحب کہا گیا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں صاف صاف بات کرتا ہوں خاورے، یہ کام تو بڑا بے غیرتی والا ہے، پر یہ کام تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اگر زندہ رہنا ہے اور اس کمرے سے جان چھڑانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا پتہ ٹھکانہ بتانا پڑے گا اور انہیں یہاں بلانا پڑے گا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ اس بات کا نرم سے نرم جواب یہ تھا کہ میں اس بارہ نامی بندے کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور فی الوقت میں سن کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ بڑی گرمی ہے بھائی، بڑی گرمی ہے، بارے نے میرے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر نیا سگریٹ سلگا کر بولا، اپنی کھماری بہن کو ہم جیسے جھڑوں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پر تو عاشق ہے نا، اور عاشقوں کو بہت وڈی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وڈی مشکلوں سے گزرنے کا حوصلہ نہ ہو تو پھر عشق مشوقی میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں بھائی فیکے؟ بالکل جی۔ چل شابش بتا، کہاں چھپایا ہوا ہے اپنی ہمشیرہ اور امی جی کو؟ اس نے سگریٹ کو پھر میرے جسم سے قریب تر کرتے ہوئے کہا، اپنی زبان کو لگام دے کتے۔ میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر تھاڑا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے پیٹ پر ناف کی گول گہرائی میں داغا۔ یہ بھی حساس جگہ ہوتی ہے۔ میں مچھلی کی طرح تڑپا اور سن کی رسی میرے بازوؤں اور پنڈلیوں میں آرے کی طرح گھسنے لگی۔ مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں غالباً چلایا بھی تھا، ابھی کچا بدماش ہے۔ فیکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہاں بھائی کچے بدماش۔ چند سیکنڈ بعد بارے کی طنزیہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ارادہ ہے ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں؟ میں نے بارے کے منہ پر تھوکنے کا ارادہ کیا، لیکن منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگا کر خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کی اس طرح بھی کوشش کی،
اس کوشش میں چارپائی کئی انچ تک دائیں بائیں کھسکی مگر میں سن کی موٹی رسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بارے نے میرے بال مٹھی میں جکڑے۔ اگر اپنی بہن کے نام پر غیرت اتنی اچھالے مار رہی ہے تو دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال کیوں نہ کیا تو نے؟ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی، میں نیم کنودگی کی کیفیت میں کر رہا۔ تجھے موقع نہیں ملا ہوگا، ورنہ تیرے جیسے شودے ہاتھ آئی شے کب چھوڑتے ہیں؟ بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے لفنگٹرو رنگ باز، جہاں سونی زنانی نظر آئی وہیں رال گرانے لگے۔ تیرے جیسے پھونڈ عاشقوں کی ساری محبت بس زنانی کی چمڑی تک ہی ہوتی ہے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔